Praise the Lord, my Pastor Simon Cameron, co-chairman, Temple of God Ministries and Principal TOG Theological Institute. आपको Rejoicing Time Live with Reverend Dr. Wilson Cameron में वेलकम कहता हूँ. आज Reverend Dr. Wilson Cameron ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है. Welcome to the show, sir. Thank you, Bison. Reverend Dr. Wilson Cameron जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन Temple of God Ministries and TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है. उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है. आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर इसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं. नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 174 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी, एस्केटोलॉजी और आज की टीचिंग होगी वॉर्स, जजमेंट एंड इटर्नल जजमेंट, जंगे अदालत और अब्दी अदालत. आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में एस्केटोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी के हवाले से जंगे अदालत और अब्दी अदालत का क्या मुकाशवर तालीम है और अदालत यानी सजा की वजह क्या थी और क्यों मुल्कों को सजा दी और आज भी मुल्कों को सजा देता है और अदालत और अब्दी अदालत में फर्क, इसकी वजह भी बताएं. इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा एस्केटोलॉजी यानी एंड टाइम के हवाले से मसीह यीशु ने अब्दी अदालत, इटर्नल जजमेंट की क्या तालीम दी है और इसकी वजह क्या होगी और खुदा का तहम्मुल करना, इसकी वजह भी बताएं और क्या अब मुल्कों या कौमों या अनफरादी शख्स को सजा देता है और देगा. पुरानी तलीमी चार्ट जी नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा. अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल करेंगे. पास्टर साइमन बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा. आपको पहला बाब 13वीं आयत, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कजरफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता, फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है और जब शरीर अपने से ज्यादा सादक को निगल जाता है तब तू क्यों खामोश रहता है. और हबक्कूक दूसरा बाब 30वीं आयत, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है, ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़िर है, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी और ताखीर ना करेगी. इब्रानियों 10वां बाब 29 आयत से 31 आयत तक, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा. और फिर ये कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा. जिंदा खुदा के हाथों में पढ़ना होलनाक बात है. मत्ती की इंजील 24वां बाब 67वीं आयत, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बुनचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी. आमीन. आज की टीचिंग वॉर्स, जजमेंट एंड एटर्नल जजमेंट, जंगे अदालत और अब्दी अदालत, और ये पार्ट 2. पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से, क्रिस्टोलॉजी और एस्केटोलॉजी के हवाला से अहम तालीम जो क्राइस्ट ने मत्ती की इंजील में अपनी खिदमत के दौरान जो दी और जिसको पढ़ा भी गया कि आखिरी दिनों में कौम पर कौम सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी. और ये पार्ट 2, जिस तरह गुज़श्ता वीक हमने पार्ट 1 के हवाला से जो दुनिया के हालात जा रहे हैं, जिसमें इजराइल पैलेस्टाइन के हवाला से इन दिनों के अंदर जो वार हो रही और दीगर जंगें भी जो दुनिया में हो रही और डिस्प्यूट और
पीस के हवाला से बात की। इसी तरह आज सेकंड पार्ट के अंदर वॉर्स के हवाला से और जजमेंट और एटर्नल जजमेंट के हवाला से बात की जाएगी। और सेकंड पार्ट के अंदर ये जंगों के हवाला से जो खुदा जजमेंट के तौर पर दुनिया में लाता है, इसके ऊपर बात की जाएगी। खुदा की तरफ से जजमेंट का असूल है, खुदा की तरफ से एक खुदाई इंतजाम है, निजाम कायम कर दिया गया है, क्योंकि खुदा ने इस दुनिया को बनाया है, आदम हवा को बनाया और उनके गुनाह करने की वजह से सिंफुल नेचर दुनिया के अंदर आई। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जमानों के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से ये 3 जमाने जो बाइबल के अंदर दर्ज हैं, यानी शरीयत से पहले का जमाना, उसको हम बगैर शरीयत का जमाना कहेंगे, और फिर शरीयत का जमाना, और फिर शरीयत के बाद फजल का जमाना, जिसमें से हम गुजर रहे हैं। हर जमाने के अंदर खुदा ने जजमेंट की है, और जो रीजन बताया जाएगा कि खुदा की तरफ से ये जंगे, काल, वबा, आफतें जो दुनिया के अंदर आती हैं, एक्चुअली ये खुदा की तरफ से अदालत होती है, जजमेंट होती है, जिसमें जुज़वी अदालत भी होती है और फिर एटर्नल अदालत। इसका फर्क आपके सामने रखना चाहूंगा, और खुदा फिर कैसे जजमेंट करता आया है और कर रहा है, और कैसे हमें दिखती है। जैसा कि लिखा, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, और जगह जगह काल, वबा, जल्जले। तो ये काल, वबा, जल्जले हर जमाने के अंदर, यानी शरीयत के जमाने में, शरीयत से पहले के जमाने में और शरीयत के बाद का जमाना जो फजल का है, हर जमाने के अंदर ये लड़ाइयां, अफवाहें, काल, वबा, जल्जले जो आते हैं, ये पीछे रूट क्या है? ये खुदा की जजमेंट है। और ग्रीक लफ्ज क्रीमा, जिसका मतलब जजमेंट होता है, और एक ग्रीक वर्ड क्रिसी, जिसका मतलब जजमेंट और जस्टिस, डिसीजन। तो खुदा जो डिसीजन लेता है, जो फैसले करता है, जो अदालत करता है, ये चूंकि खुदा का इंतजाम है, खुदा ने दुनिया को बनाया है, और उसको दुरुस्त करना, उसको तंबीह करना, उसको ठीक करना, मुख्तलिफ तरीके उसने हर जमाने के अंदर इख्तियार किए। और ये खुदा ही का काम है कि वो किस तरीके से दुनिया को लेकर चलता है, दुनिया के सिस्टम को। कोई शख्स, किसी को अपने ऊपर इख्तियार नहीं है। लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर कि लड़ाई के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, मगर फतह खुदावंद की तरफ से होती है। तो जमीन के ऊपर फतह हो, शिकस्त हो, यानी ये जजमेंट के जिम्मे के अंदर खुदा हर कौम, मुल्क के ऊपर, हर इंफरादी शख्स के ऊपर लेके आता है। और इस कॉज को हमने समझना है, जानना है। और आज के हालात जो जंगो जदल के हवाला से है, जिसमें हर कोई शख्स ये सोचता है और परेशान भी है, वो किसी फरीक की तरफ से हो, क्योंकि खुदा अमन का बानी है, खुदा अमन चाहता है। उसने अपना बेटा इस दुनिया के अंदर भेजा। तो जंगो जदल तो इस दुनिया का हल नहीं है। जो कोई कंट्री, यहां जो कोई कौम, चाहे इजराइल हो, पैलेस्टाइन हो, कोई भी मुल्क, किसी मुल्क के ऊपर अगर हमला आवर होता है, खुदा को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। वो तो तहम्मुल करके ठहरा रहता है ताकि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। पर अगर दुनिया के अंदर जंगे वकूअ के अंदर आती हैं, या काल, वबा जो दुनिया के अंदर आते हैं, जैसे इथियोपिया में, अफ्रीका के कई मुमालिक के अंदर काल पड़े रहते हैं, और फिर जल्जले जैसे टर्की के अंदर, शाम के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, दीगर दुनिया के मुल्कों के अंदर जल्जले आते रहे, आते रहेंगे। तो ये काल, वबा, जल्जले और लड़ाइयां, जंगे, ये जो रोज रोज बढ़ती चली जाएंगी। और ये मुसीबतों का शुरू बाइबल में जो लिखा है, दर्ज है। यानी इनको देखकर हम ये ना कहें कि खात्मा होगा, खात्मा आलमी जंग के ऊपर होगा, मगर ये डिस्प्यूट और अमन चलते रहेंगे। ये पार्ट 1 के अंदर मैंने ये टीच किया है, और पार्ट 2 के अंदर जो टीचिंग दी जा रही है कि ये खुदा की जजमेंट दुनिया के ऊपर होती है, जो दुनिया को इसकी समझ नहीं आती। और एक बिलीवर को, कलीसियाओं को, खादमों को इसके ऊपर तवज्जो देनी है कि ये दुनिया में अगर आफतें आती हैं, दुनिया में काल, वबा, जल्जले आते हैं, या लड़ाइयां या जंगे वकूअ के अंदर आती हैं, तो ये हर दौर के अंदर ये जंगे हुई हैं। ये जंगे क्यों होती हैं? ये खुदा की तरफ से
ایک عدالتی پروسیس ہے جس کی وجہ سے جنگیں وقوع کے اندر آتی ہیں. اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ جنگیں کرے. وہ جنگیں اس لیے کرتا ہے کہ خدا ان کو جنگوں کے لیے تیار کرتا ہے, یا تو وہ شکست کھائے یا وہ فتح حاصل کرے, مگر یہ روٹ ججمنٹ کا ہی ہے کہ خدا ہر ملک ہر قوم کے اوپر پرانے وقتوں کے اندر عدالت کرتا آیا ہے. اور جب بائبل مقدس کے اندر دو اہم باتیں ہم دیکھتے ہیں, ہمیں استثنا کی کتاب پہلے باب کے اندر درج ہے کہ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے, اس کے سامنے فیورٹزم نہیں ہے, وہ کسی کا طرفدار نہیں. یعنی دنیا کے اندر اگر عدالت لاتا ہے تو ججمنٹ کرتا ہے, عدالت کرتا ہے, تو وہ بغیر طرفداری کے یہ ججمنٹ لاتا ہے جس میں کال وبا اور لڑائیاں جنگیں آتی ہیں. یہ نہیں وہ کسی ایک ملک کی طرفداری کرتا ہے, تو ہر ملک اس کے سامنے یکساں ہے اور وہ بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے. اور موسیٰ کو بھی جب اسرائیل کا انصاف کرنا تھا تو یہی تعلیم دی کہ کسی کی روح رعایت نہ کی جائے. تو گویا فیورٹزم خدا کے سامنے نہیں ہے. اور دوسری بات جو ججمنٹ کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر تعلیم ہمیں ملتی ہے, اس طرح 32ویں باب کے اندر, رومیو 12ویں باب کے اندر بھی اور عبرانیوں 10ویں باب کے اندر بھی یہ تعلیم ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے. یعنی کوئی کسی سے انتقام نہ لے. تو جب انتقام خدا ہی نے لینا ہے تو یہ ججمنٹ, جسٹس, دنیا کے اندر جو ڈیسیژن لیے جاتے ہیں قوموں کے بیچ میں, انسانوں کے بیچ میں, عدالتوں کے اندر, تو یہ ڈیسیژن خدا کی طرف سے ہوتے ہیں, عدالت خدا کرتا ہے. تو جنگ جو وقوع کے اندر آتی ہے جیسا کہ ان دنوں کے اندر بھی ہے, تو یہ ججمنٹ پروسیس ہے جو خدا قوموں امتوں کے اوپر کرتا ہے, کیونکہ لکھا قوم پہ قوم اور ملک کے اوپر ملک چڑھائی کرے گا. اور یوں جنگیں وقوع کے اندر آتی ہیں, الائنس بنتے ہیں اور گروپ بندیاں ہوتی ہیں, جنگوں کے بیچ اتحاد ہوتے ہیں. تو یہ ہم ہر زمانے میں دیکھتے آئے ہیں. اور جب ہم ججمنٹ کے حوالہ سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں, جب لکھا کہ انتقام لینا میرا کام ہے, تو شریعت سے پہلے کے زمانوں کے اندر اور ان زمانوں سے بھی پہلے یہودا کے خط کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ان فرشتوں کو جنہوں نے اپنی حکومت کو ناچیز جانا, یعنی بیڈ اینجل نے ان کو ابلیس کے ساتھ نیچے زمین پہ پھینک دیا اور تاریخ غاروں کے اندر ان کو رکھا ہے. تو ان کی ججمنٹ وہاں کی گئی ہے. پھر ہم بائبل مقدس کے اندر شریعت سے پہلے کے زمانے دیکھتے ہیں جس میں نوح کا زمانہ ہے, جس میں سدوم عمورہ کا زمانہ ہے. ان زمانوں کے اندر برے لوگوں کی عدالت ہوئی ہے اور خدا نے نوح کا طوفان بھیج کر, نوح کے زمانے کے اندر طوفان بھیج کر پانی کا ان کو ہلاک کیا. تو اس دنیا کی ہلاکت نوح کے دور کے اندر جو ججمنٹ ہوتی ہے, یہ خدا انتقام ان لوگوں سے لیتا ہے جو دنیا کے اندر بدی کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں. اور اس کے لیے اس کا کوز بھی میں بیان کروں گا کہ ججمنٹ آخر ہوتی کیوں ہے. اور پھر سدوم عمورہ کے حوالہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کو وہاں اس آفت سے بچا لیا, مگر آسمان سے آگ گندک سدوم عمورہ کے اوپر گرائی گئی. تو ان لوگوں کی زندگی بھی جو تھی بدکار تھی, حرام کاری کے اندر پڑے ہوئے تھے, اور ججمنٹ سدوم عمورہ کی ہوتی ہے. تو اگر کسی ملک کے اوپر آفت آتی ہے, زلزلے آتے ہیں یا ناگہانی آفتیں آتی ہیں, تو یہ ججمنٹ خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ بغیر طرفداری کے وہ ملکوں قوموں کے اوپر ہر دور ہر زمانے میں کرتا آیا ہے. تو گویا اس نے ان فرشتوں کو بھی نہ چھوڑا اور نوح کے زمانے کو بھی نہ چھوڑا, سدوم عمورہ کے زمانہ کو بھی نہ چھوڑا. اور اس میں ایک بات جو بائبل اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھنی ہے, بلیورز ہمیں دیکھنی ہے, وہاں لکھا ہے کہ سدوم عمورہ کی بدی کا شور خدا کے کانوں تک پہنچتا ہے. یعنی انہوں نے بدی کی انتہا کر دی ہے. تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ خدا جب انتقام لیتا ہے, خدا جب ججمنٹ کرتا ہے, تو پیچھے کوز ان کا گناہ ہوتا ہے, بدی ہوتی ہے جو زمانوں کے اندر, قوموں کے اندر, امتوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو ہمیں نوح کے زمانے کی بدکاری جو ملتی ہے, تو لکھا ہے نوح کا گھرانہ جو وہ راس باز تھا, باقی ساری دنیا جو تھی انہوں نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا,
اور گناہ اور بدی ان میں پائی جاتی تھی. اور پطرس کے خط میں لکھا ہے وہ پہلی دنیا کو اس نے پانی کے ساتھ زمین کو جو تھا وہ ختم کر دیا. اب جو آسمان قائم ہے یہ اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے. یہ آخری زمانہ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو گویا یہ ججمنٹ زمین کے اوپر لوگوں کی گئی زمین کے پانیوں سے, اور اب جو آگے ججمنٹ ہوگی وہ آسمان سے. لکھا ہے کہ بڑے بڑے ستارے ان کے اوپر گریں گے, ٹوٹیں گے اور بہت بڑی ہلاکت آئے گی. پر اس سے پہلے قوم پر قوم, سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. تو جنگیں جو شریعت سے پہلے ہم زمانوں میں دیکھتے ہیں, تو یہ ججمنٹ جو خدا نے ان امتوں کی قوموں کی تو یہ آفتوں کی صورت میں, یہ زلزلوں کی صورت میں. تو گویا ایک بڑا فلڈ نوح کے زمانے کے اندر آیا اور آسمان سے آگ گندک سدوم عمورہ کے اوپر آئی. تو یہ گناہ بدی حرام کاری جو ان امتوں قوموں میں پائی جاتی تھی ہلاک ہوئے. پر جب ہم جو مثال دینا چاہیں گے کسی قوم کی, ملک کی جن کے اوپر جنگ و جدل ہوئی, وہ سر فہرست ہمیں اسرائیل ملتا ہے. یہ مختلف دور کے اندر یہ جنگوں میں سے گزرے ہیں. کبھی اس کے اوپر شاہ اسور حملہ کرتا ہے, کبھی اس کے اوپر بابل حملہ کرتا ہے, مادی فارسی, روم, ہر ملک نے اس کے اوپر, ہر سپر پاور نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ پٹتا ہی آیا ہے, اس کی ججمنٹ ہوتی ہی آئی ہے. تو دنیا کے اندر دیگر قوموں کے اندر, دیگر ملکوں کے اندر بھی عدالت خدا کرتا ہے. مگر جو بائبل کی روح سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر کیوں اسرائیل کے اوپر بات کی گئی, کیوں اس کے اوپر یہ جنگ و جدل ہوتی رہی. اس کی وجہ کہ خدا نے اسرائیل کو ایک ایسا ملک دیا جو ایک مذہبی طور پر شریعت میں رہ کر وہ خدا کی عبادت کرے, اور ان کو مصر سے نکال کے لایا اور مصر کو فنا کیا, فرعون کو فنا کیا اور بنی اسرائیل کو لے کے آیا. اور بنی اسرائیل کو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, یعنی کینانائٹ کو وہاں سے نکالا, ملک کنعان میں سے, اس حبرون کے علاقہ میں سے, جو یہ علاقہ آج اسرائیل اور پیلسٹائن کہلاتا ہے. تو گویا یہ سارا علاقہ, اس کے اوپر خدا اسرائیل کو جب لے کے آتا ہے تو ملک مصر سے, تو یہاں کنانی اور ہتی فرزی قومیں بستی تھی جو بت پرستی کرتی تھی. تو بت پرستی کرنے کی وجہ سے خدا نے یہ ساری لینڈ ان سے خالی کروائی. تو یہ ججمنٹ اگر اس وقت ملک کنعان کے اوپر, حبرون کا علاقہ, اور اس وقت یروشلم کا نام سالم کہلاتا تھا, تو یہ سارے علاقے جو تھے یہ ہتھیوں کے انڈر تھے, اموریوں کے انڈر تھے, فرزیوں کے انڈر تھے. یہاں پر غیر قومیں بتوں کی پرستش کرتی تھی اور ہر طرح کا جادو, ہر طرح کی بری باتیں, بری عادات ان قوموں کے اندر پائی جاتی تھی. اور خدا نے ان قوموں کا 400 ایئرز ویٹ کیا کہ یہ باز آ جائیں. حالانکہ ان کے اوپر ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی, خدا نے کوئی ان کو لا نہیں دیا تھا, مگر خدا ہر دور کے اندر اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے یہ کائنات بنائی ہے. اور غیر قومیں جو شریعت نہیں بھی رکھتی وہ بنی ہوئی چیزوں سے خدا کی الوہیت کو جان جاتی ہیں, پر وہ خدا کی عبادت پھر بھی نہیں کرتی اور بدی اور گناہ کرتی ہے. جیسے ملک کنعان کے اندر کینانائٹ, اموری لوگ, بعد میں یہاں پر اسرائیل, یہ لوگ قوم وقوع کے اندر آئی. تو بائبل مقدس میں جب ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں وہ تو مصر کے اندر غلامی کے اندر تھے. تو خدا ادھر 400 سال انتظار کر رہا ہے کہ جب تک کنانیوں کے گناہ پورے نہ ہو گئے, تو 400 سال تک ان کو برداشت کیا. تو پھر 400 ایئرز کے بعد اس کی ججمنٹ ہوئی, اور بنی اسرائیل 400 سال ملک مصر کے اندر رہے, اور ملک مصر میں غلامی اس پستی کی حالت میں رہے, اور وہاں پر خدا کو یاد کرتے رہے, روتے رہے, فریاد کرتے رہے. تو خدا نے ان کی سنی. ایک طرف ججمنٹ کر کے وہ قوموں کو وہاں سے نکال رہا ہے, ملک کنعان سے, ہتھیوں, اموریوں کے کنعان سے, جو موجودہ اسرائیل پیلسٹائن کا علاقہ ہے. یہاں پر کنانی بستے تھے, یہاں اموری بستے تھے. ان کو بت پرست قوموں کو نکالا اور بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر وہاں پر لے گیا. تو یہ ججمنٹ جو کنانیوں کو ہی اور ادھر ملک مصر میں فرعون کی عدالت کی گئی. تو یہ جنگیں اس وقت وقوع کے اندر آئیں. پہلے تو اسرائیل اور فرعون کے درمیان جنگ ہوئی. تو موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے,
मगर ये यहोवा की जंग थी। ये यहोवा खुद कादिर मुतलक खुद फिरौन के साथ लड़ा और मिस्र के ऊपर आफतें भेजी। तो ये जजमेंट आफतों की सूरत में जब मिस्र पे आती है तो ये मूसा के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने पास से ये आफतें ले आए। मूसा को कहा गया कि लाठी उठा और यूं जा फिरौन के पास और उसको कह, तो वो मूसा बारी बारी जाता और उसको बताता कि उसके पानी खून बन जाएंगे, मेंढकों की आफत, ओलों की आफत, मरी की आफत, हर तरह की आफतें, तारीख की। ये खुदा की तरफ से अदालत मुल्क मिस्र की होती है। तो ये जंग जो हुई है और बनी इसराइल वहां से निकले हैं, तो ये तो अदालत खुदा की तरफ से मिस्र के ऊपर हुई और मिस्र बर्बाद हो गया। तो जब हम दीगर जो मुल्क सुपर पावर मिस्र के बाद आई हैं, तो इसी तरह वो दुनिया के अंदर आई और आबाद भी हुई, फातेह भी हुई, शिकस्त भी खाई। तो ये खुदा ही अदालत करता है। और इसमें तो मेन हम इजराइल के हवाला से जो बाइबल में है उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हबक्कूक की किताब में हबक्कूक नबी ने यह क्वेश्चन इजराइल के हवाला से खुदा से किया कि इजराइल के लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं और ये मेराज जो है इसके अंदर बुत परस्ती, गुनाह, बदी पाई जाती है। तो खुदा ने कहा मैं इसकी अदालत करूंगा। तो हबक्कूक कहता है तेरी तो आंखें पाक है। तो ये जो हबक्कूक खुदा को कहता है तेरी आंखें पाक है, तू बदी को नहीं देख सकता, तो फिर तू क्यों दगाबाजों के ऊपर निगाह करता है? यानी वही दगाबाज क्यों कायम है जबकि तू बदी पे निगाह नहीं करता? तो फिर उसके जवाब में खुदा हबक्कूक को कहता है कि हां मैं इनकी अदालत करूंगा। तो खुदा अदालत फिर कैसे करता है? वो बाबल के अंडर कर देता है ताकि ये असीरी में चले जाएं। तो फिर हबक्कूक वो नाराज भी होता है कि खुदा मैंने ये तो नहीं कहा कि बाबल के अंदर इसको भेजा जाए और बाबल इसके ऊपर जंग करे, बाबल इसकी अदालत करे, तो खुद जंग कर। तो खुदा यहोवा फिर हबक्कूक को बताता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, जंग मैं ही लड़ता हूं, मैं ही अदालत करता हूं, इनकी अदालत होगी। तो यहोवा ने क्या कि एटर्नल जजमेंट होगी, पर पहले मैं ये एक जुजवी जजमेंट इनके ऊपर लाऊंगा। ये जुजवी जजमेंट एक मिसाल के तौर पर भी आने वाली एटर्नल जजमेंट की मिसाल बन जाए, ताकि इजराइल को पता चले कि ये तो जुजवी अदालत थी, तो फिर एटर्नल अदालत कितनी भयानक होगी। तो जुजवी अदालत में खुदा बने इसराइल को बाबल के बेबीलोन के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह के अंदर कर देता है। उसका जनरल नबूजरदान अपनी फौजें लेकर ये मुल्क कनान में आ जाता है, जहां पर इजराइल आबाद होते हैं और उन सब को असीर करके ये बाबल को ले जाते हैं। तो ये बाबल का मुल्क मौजूदा इराक का इलाका है। तो यहां पर 70 साल असीरी में रहे। और जब आप सोशल मीडिया को देखें या मुल्कों कौमों की हिस्ट्री उठा के देखें, वो इसको इस तरह बयान करते हैं कि ये बनी इसराइल ये जंगें लड़ी हैं जिसकी वजह से जंगों में वो शिकस्त खा गया और बाबल उसको असीर करके ले गया। ऐसा हरगिज नहीं था, क्योंकि बनी इसराइल ने गुनाह किया। तो गोया उनका शिकस्त खाना ये नहीं कि उनके पास घोड़े रथ कम थे, उनके पास लोग कम थे, उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। जब कोई खुदा के खिलाफ गुनाह करता है या जो भी मुल्क कौम गुनाह करती है, जो जंग की लपेट के अंदर आ जाती है, तो कॉज वजह पीछे गुनाह है, बदी है जो वो नहीं छोड़ते। तो खुदा तंबीह के तौर पर जुजवी अदालत के अंदर लाता है। एटर्नल जजमेंट तो आगे जाकर होगी, पर मुल्कों के ऊपर ये जो जजमेंट होती रही, तो यूं इजराइल के ऊपर ये अदालत हुई। उनको अदालत के कवानीन भी बता दिए कि अगर तुम मेरे हुक्म नहीं मानोगे तो मैं जजमेंट करूंगा, वन टाइम जजमेंट करूंगा, यानी कोई भी किसी तरह का अजाब उनके ऊपर आ जाता। जब वो खुदा की तरफ ना लौटते तो लिखा फिर मैं 7 टाइम जजमेंट करूंगा। तो इसलिए तो मत्ती की अंजील के अंदर फिर क्राइस्ट ने कहा कि बुरी रूह अगर निकल जाती है तो फिर और 7 टाइम वो 7 बदुएं हमरा लाती है। उस शख्स का पिछला हाल पहले हाल से भी बुरा हो जाता है। तो ये जजमेंट के असूल बताए गए कि 1 टाइम कोई बाज नहीं आता तो फिर वो 7 टाइम जजमेंट करता है। अगर वो कोई शख्स या कौम मुल्क फिर भी बाज ना आए, तो चूंकि ये इजराइल को कहा गया है, ये किसी और मुल्क को नहीं कहा गया, ये
اسرائیل کے حوالہ سے، کیونکہ اس کو شریعت دی گئی، اس کو کہا گیا کہ اگر شریعت کو نہیں مانو گے، میرے حکموں کو نہیں مانو گے، گناہ کرو گے، بدی کرو گے، تو میں 1 ٹائم ججمنٹ کروں گا، اور پھر بھی نہیں تو پھر 7 ٹائم، پھر بھی باز نہیں آؤ گے تو 14 ٹائم اس کا برا حال ہوگا، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر 21 ٹائم اس کے اوپر یہ آفتیں مصیبتیں آئیں گی، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو لکھا میں روٹی کا عصا توڑوں گا، یعنی کال وبا کے اندر وہ قوم چلی جائے گی۔ تو یہ اسرائیل کے اوپر ہوتا رہا، تو لکھا اگر وہ کال وبا سے بھی نہ ٹلے، پھر بھی بدی ہی کرتا چلا جائے، پھر بھی خدا کے حکم سے دور رہے، تو لکھا ہے کہ پھر میں اسیری میں لے جاؤں گا۔ تو یہ درجہ بدرجہ یہ جو قوانین بنائے گئے، بنی اسرائیل ان سالوں کے اندر آئی، انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں مانا، تو 1 ٹائم، پھر 7 ٹائم، 14 ٹائم، 21 ٹائم، پھر کال وبا، اور پھر آخر بابل کا بادشاہ اسیر کر کے لے جاتا ہے، اور یرمیہ، یسایہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ گناہ سے باز آئیں، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ان کو آگاہی دیتے رہے نبوت کی راہ سے، پر وہ قوم باز نہیں آئی، اور خدا نے پھر بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے سزا پائیں گے۔ پھر نبوزردان بنی اسرائیل کو چین ڈال کے، زنجیریں ڈال کر عراق میں بابل میں لے جاتا ہے، ہیکل مسمار ہو جاتی ہے، ہیکل تباہ کر دی جاتی ہے۔ تو اب جب ہیکل کو بھی تباہ کر دیا گیا، تو آپ جب پڑھیے نوح کا کتاب پڑھے، جب آپ حزقیل کی کتاب پڑھے، تو وہاں پر وہ تموز کی ورشپ عورتیں کرتی تھی، اس کے اوپر ماتم کرتی تھی، اور سن گاڈ کی ورشپ وہاں ہیکل کے اندر ہو رہی تھی، مکروہات ہیکل کے اندر تک لے آئے وہ ساری بنی اسرائیل کے لوگ، اور فالس پروفٹ اور فالس پروفیٹس وہاں پر پائی جاتی تھی، تو اپنے سر کے اوپر سکاف پہنتی اور اپنی کونیوں کے نیچے گدیاں رکھ کر وہ فالس پروفیٹس بن کر لوگوں کو جھوٹی نبوتوں کے ذریعے سے بتاتی وہ اسیری میں نہیں جائیں گی۔ تو یوں فالس پروفٹ اور فالس پروفیٹس اس ملک میں آ گئی، جس سے ہیکل تباہ ہوگی، ہیکل برباد ہوگی۔ تو یہ ہیکل کا برباد ہونا، مسمار ہونا، آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں تو وہ ان کو معلوم نہیں پڑتا کہ ہیکل برباد کیوں ہوئی، وہ سوچتے ہیں کہ بابل کا بادشاہ آیا، اس نے جنگ لڑی اور وہ فتح مند ہوا اور اس نے ہیکل گرا دی۔ یہ ہیکل بابل کا بادشاہ کسی طور پہ بھی ہیکل نہیں گرا سکتا تھا، اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر اس نے آ کر یہ ہیکل کو گرایا ہے تو گویا اس کو تیار کیا گیا ہے، اس لیے کہ قوم اسرائیل گناہ میں چلی گئی ہے، وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہی، لکھا تم نے میرے گھر کو، ہیکل کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے۔ تو گویا یہ دعا کا گھر تھا۔ اور پھر آپ اکثر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کوئی موریا کے اوپر جہاں ابراہم نے قربانی چڑھائی، اسحاق اکلوتا جو سارا سے پیدا ہوا، اور خدا نے سارا کو، سارا کے بیٹے کے حوالہ سے ابراہم کو کہا کہ کوئی موریا پہ لے کے آ، تو وہ اس کو لے کے گیا، تو خدا نے اس کی قربانی نہیں مانگی تھی، خدا نے آزمانے کے لیے کہ یہ لے کے آتا ہے یا نہیں، تو اس کی جگہ پھر بینڈا قربان کیا گیا۔ تو یہاں تو پہلی بات ہمیں اس کا بھی پتا ہونا چاہیے، تو ہیکل کوئی موریا کے اوپر نہیں بنائی گی جہاں پر اسحاق کو لے کر گئے، ہیکل تو ارنان یبوسی کے کھیت کے اندر بنائی گئی، اور یہ غیر قوموں کا کھیت تھا۔ یہاں پر داؤد کو جب اس نے اپنی فوج کو گنا تو خدا نے پھر اسرائیل کو مارنا شروع کیا، خدا داؤد کا مخالف ہوا، تو جب ہلاک کر رہا تھا اسرائیل کو تو داؤد نے معافی مانگی، داؤد جھک گیا، اپنے سر کے اوپر خاک ٹاک اوڑا اس نے، تو لکھا کہ خدا نے پھر وہاں پر فرشتے کو حکم دیا، تو ارنان یبوسی کے کھیت کے اندر فرشتے نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ تو اب لکھا ہے کہ داؤد قربانی چڑھانے کو جباؤن دور تھا، وہاں پر نہیں جانا چاہتا تھا، وہ اسی جگہ پر قربانی کرنا چاہتا تھا جہاں پر فرشتے نے تلوار کو روک لیا۔ تو یہ ارنان یبوسی کا کھیت، تو داؤد نے جلدی کی اور ارنان یبوسی سے یہ 666 مسکال سونے میں یہ کھیت خرید لیا، اور اس نے اپنے ساری چیزیں جو کھیتوں کی تھی، جو بیل مویشی تھے، وہ سب دے دیے اور وہاں سیکریفائس کی۔ اور پھر داؤد نے یہ خیال کیا کہ میں یہاں پر ہیکل بناؤں گا، تو خدا نے کہا تو ہیکل نہیں بنائے گا، تیرا بیٹا سلیمان ہیکل بنائے گا۔
اور اس میں نوٹ کریں جو بات کہی گئی، داؤد تو جنگیں لڑنے والا، تیرے ہاتھوں کو خون لگا ہوا ہے، تو ہیکل کو نہیں بنا سکتا. تو ٹیمپل اس نے نہیں بنائی، یہ ٹیمپل اس کے بیٹے سلیمان نے بنائی. اس کے پیریڈ میں امن تھا، اس نے خدا سے حکمت مانگی، ویژن داؤد ہی کا تھا مگر بنائی سلیمان نے. تو یہ سلیمان ٹیمپل یہ ارنان یبوسی کے کھیت میں بنائی گئی. اور جب بابل کا بادشاہ آتا ہے تو اس کو برباد کرتا ہے. تو وجہ اسرائیل کا گناہ، یہودیوں کا گناہ. تو جب ہم یہودی اور سیونی میں بھی دیکھتے ہیں تو یہودا کی بادشاہی دو قبیلوں کے اوپر تھی، ایک یہودا کا قبیلہ اور ایک بنیامین کا قبیلہ. تو یہودیوں کی بادشاہی، یہودا کی بادشاہی یہ جنوب میں یروشلم کے اندر تھی، اور سامریہ کے اندر 10 قبیلوں کی بادشاہی تھی. اور جب ہم سیونی کہتے ہیں یہودیوں کو تو یہ کوئی سیون کے پہاڑ کے اوپر یروشلم آباد ہوا ہے، اسی لیے یہودیوں کو سیونی بھی کہا جاتا ہے. آگے جو گروپ بندی کے اندر جو ان کے رویے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. تو یہودی ہی سیونی کہلاتے ہیں. تو ٹیمپل جو ہے یہ ارنان یبوسی کے کھیت کے اندر بنی، اور جب بابل کے بادشاہ نے اور نبوزردان نے اس کو ختم کیا، اس کو ڈھا دیا، اور پھر آ کر آگے زربابل نے جب یہ رہائی پاتے 70 سال کے بعد، تو پھر یہ زربابل نے آ کے ہیکل کو تعمیر کیا. پھر ہیرودیس اعظم نے اس کو ری بلڈ کیا یہودیوں کی فیور لینے کے حوالہ سے. کرائسٹ کے دنوں میں وہ جو ہیکل تھی وہ ہیرودیس اعظم نے بنائی ہوئی تھی، جو 70 عیسوی کے اندر تباہ ہو گئی، کیونکہ کرائسٹ نے کہا اس کا پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. اور آج جو اس کے صحن کے اندر ہے وہ مسجد اقصی ہے. مکاشفہ کی کتاب 11 باب میں کہ وہ جو حصہ صحن کا ہے وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا. اب قوم غیر قوم تو رہی نہیں، یسوع کے قوم سے کلیسیا وقوع کے اندر آ چکی ہے. جب قوم غیر قوم کی بات کی جائے گی وہ شریعت کے زمانے کی بات کی جائے گی. اور جب ہیکل سلیمان کی بنائی گئی تو اس کے صحن میں غیر قومیں کھڑی ہو کر عبادت کرتی تھی. تو یہ مانی تھا وہ تو آلریڈی جو تھی صحن کے اندر عبادتیں سولمن ٹیمپل میں بھی وہ صحن ہی میں کرتی تھی. تو ہیکل ری بلڈ کرنا ازرو بائبل اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرائسٹ نے کہا کہ اس کا پتھر کے اوپر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا، کیونکہ لکھا خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. تو یہودی اپنے طور سے ہیکل بنائے، یہ تو وہ اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بنائیں گے، پر کرائسٹ کی جو منسٹری ہے، کرائسٹ کی جو کروسیفکشن ہے، اس سے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی کہ کوئی کسی بلڈنگ کے اندر عبادت کرے. تو بلیور کے حوالہ سے لکھا تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں. بس اب ہماری زندگیاں یہ ٹیمپل ہے، یہ ہیکل ہے، خدا کا روح، خدا کا بیٹا ہماری زندگیوں میں جو پاک ہے وہاں رہتے ہیں. تو یہ ڈسپیوٹ اور جنگیں یہ جو آتی ہیں یہ عدالت خدا کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی بتانے کا مقصد کہ بابل کے بادشاہ کو تیار کیا گیا تاکہ یہودی اسرائیلی جو گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ آور ہو، ان کو شکست دے. تو یہ شکست بابل کے بادشاہ کی کیا مجال کہ وہ اسرائیل کو شکست دے. اسرائیل کے گناہ کی وجہ سے خدا نے بابل کو تیار کیا کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کرے. ایون کہ ہیکل کو برباد کر دیا. جب ورشپ کرنے والے ہی بدکاری کے اندر ہیں تو ہیکل کی بھی ضرورت نہ رہی. تو یہ جو فتح بابل کو ملی ہے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ججمنٹ اسرائیل کی ہوتی ہے اور بابل فتح مند ہوتا ہے. تو حبقوق کہتا ہے کہ تو بابل کے اندر کیوں کرتا ہے؟ خدا نے کہا یہ جزوی عدالت ہے. یعنی اتنی بڑی مار اسرائیل کو اس پیریڈ میں پڑی تو یہ جزوی عدالت، یہ ایٹرنل ججمنٹ نہیں ہے. تو پھر ایٹرنل ججمنٹ کتنی بھیانک ہوگی. تو اسرائیل کو یہ جو سبق دیا گیا ہے تو پولس رسول کہتا ہے آج کلیسیاؤں، آج کے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ وہ خدا سے دوری نہ بنائیں، خدا کے خلاف نہ جائیں، بدی میں زندگی بسر نہ کریں، گناہ میں زندگی بسر نہ کریں. تو ہر دور کے اندر تو ہیکل بنی، ہیکل برباد ہوئی، ہیکل پھر بنی 70 میں، پھر برباد ہوئی، پھر آگے چل کر عثمانی دور کے اندر پھر برٹش نے آ کر 1917 کے اندر اس کے اوپر قبضہ کیا اور پھر اسرائیل کے ہینڈ اوور کیا اور 1948 میں یہ پھر اسرائیل وقوع کے اندر آتی ہے. تو یہ فتح، شکست، عدالت یہ خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر ہوتی آئی ہے. اور اس کے علاوہ
پھر دوسرے ملکوں کے اوپر بھی جب وہ بنی اسرائیل کے اوپر عدالت کرتا ہے، اور آج تک عدالت ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل یسوع مسیح خدا کے بیٹے کو قبول نہیں کرتے۔ پہلے یہوہ کی عبادت وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے تھے، ریاکاری ان میں پائی جاتی تھی، بت پرستی ان کے اندر آ گئی، حکموں سے دور ہو گئے، تو وہ تو مار ہی کھاتے آئے، ان کے تو دل چکماک کی طرح ہمیشہ سخت رہے ہیں۔ پر اگر یہ برکت ان کے پاس ہے کہ وہ دنیا میں رچ ہیں، دنیا کے سائنٹسٹ وہاں ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں ہے، تو اس کا سبب ابراہم کے ساتھ کووننٹ باندھا گیا ہے کہ تیری اولاد کو میں برکت دوں گا، تو وہ ابراہم کو یاد کر کے، اس کووننٹ کو یاد کر کے وہ برکت دیتا ہے۔ مگر جب وہ خدا سے دوری بناتے ہیں تو پھر جنگ و جدل ہوتی ہے۔ جنگ جب بھی ہوگی یہ عدالت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، تو اسرائیل کے اوپر تو یہ عمل ہوتا رہا ہے، ہوتا آیا ہے، اور وہ شکست کھاتی آئی ہے۔ اور جب بابل جس نے فتح کیا اسے بھی ایک دن شکست کھائی۔ کیوں اس نے شکست کھائی؟ خدا نے اس کو کہا کہ وہ تنبیہ کرے اسرائیل کی، مگر اس نے حد سے زیادہ اسرائیل کو نقصان دیا، ان کی بیٹیوں کو، بچوں کو بھوکا مارا، یعنی جتنا اس کو اتھارٹی دی گئی تھی کہ اتنی ججمنٹ کرنی ہے، پر اس سے وہ زیادہ ججمنٹ کرنے لگا۔ اب جب وہ اپنے طور سے ججمنٹ کرنے لگا اور ہیکل کے برتنوں کے اندر وہ میخاری کرنے لگا، شراب نوشی کرنے لگا وہ پاک برتنوں کے اندر، تو پھر نوشتہ دیوار اس کے محل کے اوپر، نوشتہ دیوار یہ تھا مینے مینے تکیل و فرسی۔ تو یہ مصر جو ہے دنیا جانتی ہے نوشتہ دیوار کا کیا مطلب ہے، یعنی لکھ دیا گیا کہ میں نے تجھے تولا اور تو کم نکلا۔ خدا ہر ملک کو، ہر قوم کو تولتا ہے، موقع دیتا ہے، اور جب وہ بدی گناہ نہیں چھوڑتے، خدا کے خلاف چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جنگ و جدل شروع ہو جاتی ہے اور قومیں شکست کھا جاتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہم لے جاتے ہیں کہ جن کے پاس ویپن زیادہ ہوں، جن کے پاس گھوڑے زیادہ ہوں، جن کے پاس ٹینک زیادہ ہوں، ویپن زیادہ ہوں، وہ فتح یاب ہوتا ہے۔ نہیں، بائبل مقدس کے اندر واضح تعلیم ہے کہ فتح خدا کی طرف سے ہوتی ہے، مگر یہ چیزیں فتوحات نہیں دیتی۔ ججمنٹ جس ملک کی ہو جائے، قوم کی، وہ سزا پاتا ہے۔ تو آپ ان دنوں کے حوالہ سے جب جنگوں کو دیکھتے ہیں یا اور ملکوں کے اندر جنگیں دیکھتے ہیں، جنگ اسی وقت وقوع کے اندر آتی ہے جب کوئی قوم جو ہے گناہ بدی سے باز نہیں آتی، خدا سے دوری بناتی ہے، تو جنگیں ہوتی ہیں۔ اور فتح کون حاصل کرتا ہے، کون شکست کھاتا ہے، یہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کی طاقت سے نہیں ہوتا۔ بائبل میں لکھا بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، یعنی طاقت کسی کو نہیں بچاتی، خدا ہی شکست دیتا ہے، خدا ہی بچاتا ہے، کیونکہ انتقام لینا اس کا کام ہے۔ اور پھر لکھا ہے وہ بغیر طرفداری کے کام کرتا ہے، یعنی بغیر طرفداری کے عدالت بھی کرتا ہے، اور بغیر طرفداری کے نجات بھی، زندگی بھی دیتا ہے۔ جس کو زندگی دیتا ہے وہ خدا کی طرف آتا ہے تو اس کو زندہ رکھتا ہے، جس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ بغیر طرفداری کے، کیونکہ وہ گناہ کے اندر چلا گیا۔ تو ججمنٹ کا جو بلیورز، بائبل اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ جو موقف آتا ہے، اور ان دنوں حالات جو ہم جنگ کے دیکھتے ہیں اور ہسٹری میں دیکھتے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کاز گناہ ہے، اور جب ان کے گناہ پورے ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو تنبیہ کرتا ہے، دنیا کو بیلنس کرتا ہے، تاکہ لوگ خدا کی طرف آئیں، بھٹک نہ جائیں۔ اس لیے وہ ججمنٹ کے ذریعے سے دنیا کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے رویوں پہ غور کرے اور خدا کی طرف لوٹے۔ تو اسرائیل کے حوالہ سے تو یہی چلتا آ رہا ہے، اور بابل کے حوالہ سے بھی میں نے بتایا کہ جب اس نے زیادتی کی اور عدالت خدا کی عدالت سے بڑھ کر اختیار اپنے ہاتھ میں لیا، تو اس کی دیوار پہ لکھ دیا گیا کہ مینے مینے تکیل و فرسی، خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا، تولا اور تو کم نکلا، اور اسی روز بیل شزر قتل ہو گیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں مادی فارسیوں کی حکومت آتی ہے، ان کی حکومت کے بعد پھر یونان کی حکومت آتی ہے، سکندر اعظم الیگزینڈر پوری دنیا کے اندر وہ اس نے فتوحات کی، اس کی حکومت کے بعد روم کی حکومت آتی ہے، اور اس کے بعد ریوائز روم جو آج یورپین یونین جن ملکوں کے اندر ہے، یہ ریوائز روم کی گورنمنٹ کراتی ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ مصر ہو، اسور ہو، بابل ہو، مادی فارسی ہو، یونان ہو، روم ہو، تو یہ
ایک دوسرے کے اوپر فتح پاتے آئے ہیں، یعنی ایک ختم ہوتا چلا گیا، دوسرا فتح پاتا چلا گیا. تو بائبل مقدس کے اندر یہ ججمنٹ خدا کی طرف سے ہوتی، ایک ملک کو تیار کرتا، دوسرا جو ہے شکست کھاتا. تو یہ سپر پاور یوں ختم ہوتی چلی گئی. ان کا یہ ختم ہونا سپر پاور کا یہ بتاتا ہے کہ آئندہ بھی جو ملک ہوں گے، آئندہ بھی جو سلطنتیں ہوں گی، بے شک وہ سپر پاور کیوں نہ کہلائیں، جب خدا کی طرف سے ان کی ججمنٹ ہے کہ وہ فتح میں جائیں یا شکست میں جائیں تو وہ وہی کچھ ہوگا. اس لیے دنیا کے اندر جو الائنس بنتے ہیں کہ وہ فاتح کی طرف ہو یا شکست والوں کی طرف، تو یہ خدا کے انتظام ہوتے ہیں کہ کوئی کس گروپ کی طرف جائے. جس طرح ملک کنعان کے اندر ساری قومیں ایک طرف ہو گئے اور پھر یشوع نے اس ملک کو فتح کیا اور وہ سارے بادشاہ 31 بادشاہ اس وقت کینانائٹ جو تھے، ہتی، اموری، فرزی، ہلاک ہوئے. ہر دور کے اندر جو بات میں آپ تک لانا چاہوں گا کہ آفتے جنگ و جدل جتنا کچھ بھی ہوتا ہے یہ ججمنٹ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. یہوہ خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہولی گاڈ ہے، جب کوئی اس کو ترک کرتا ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شریعت سے پہلے اور شریعت کے زمانوں میں یہ ملک و قوموں کے اوپر عدالت ہوئی. پر جب کرائسٹ کا پیریڈ آتا ہے تو کرائسٹ پھر یہی سٹیٹمنٹ دیتا ہے قوم پر قوم، ملک کے اوپر ملک جو ہے یہ چڑھائی کرے گا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ گناہ کریں گے تو خدا کی طرف سے عدالت ہوگی اور جنگ وقوع کے اندر آئیں گی اور یہ مصیبتوں کا شروع ہے. پھر اگر بڑی جب جنگ ہوگی، عالمی جنگ، تو اس کا مطلب ہے ساری دنیا کو جس طرح کنعان کے اندر کینانائٹ اور دیگر قوموں کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے ہینڈ اوور کیا وہ علاقہ، اسی طرح عالمی جنگ کے موقع پر بھی وہ ساری قومیں جو خدا سے دور ہیں، خدا کے اگینسٹ جاتی ہیں، وہ سب ہر مجدون کی اس وادی میں اکٹھی ہوں گی اور وہاں پر خدا کا بیٹا ہلاک کرے گا. تو یہ ججمنٹ خدا کی طرف سے ہے. تو یہاں پر وارز کے حوالہ سے ڈیٹیل میں نے بات جو بیان کی ہے، یہ ججمنٹ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے اسرائیل کے اوپر ہو، چاہے بابل کے ملک کے اوپر ہو، یا دیگر کسی اور ملک کے اوپر ہو، یا آج بھی جن ملکوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ ججمنٹ خدا کی طرف سے وقوع کے اندر آتی ہے اور یہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے، ان کے برے فعلوں کی وجہ سے آتی ہے، تاکہ وہ عبرت پکڑے، تبھی پکڑے، اور یوں پھر وہ ختم بھی جنگیں ہو جاتی ہیں اور وہ امن کی طرف لوٹ آتی ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہیں. تو گناہوں کا اقرار جو کرے گا بدی سے باز آئے گا تو یوں امن وقوع کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو پارشل ہمیں ججمنٹ ملتی ہے، جزوی عدالت ملتی ہے، آپ دیکھیں بلیور کہ یہ ایٹرنل ججمنٹ ابھی نہیں ہے، یہ جزوی عدالت ہے جو اسرائیل کے اوپر مختلف زمانوں وقتوں میں ہوتی آئی ہے اور یہ بھیانک ان کے نزدیک تھی، دنیا کے نزدیک تھی. ہٹلر نے 60,000 یہودی مار دیا اور کس طرح ان کو آگ میں جلایا، کس طرح ان کو مارا، کس طرح ان کے اوپر ظلم کیا، اور دیگر ملکوں کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کو مارتے قتل کرتے آ رہے ہیں. آج کل بھی یہ ظلم قوموں نے دیا ہے، مگر جب وہ اپنے گناہ سے باز آتی ہیں، خدا کی طرف لوٹتی ہیں، وہ امن کے اندر آ جاتی ہیں اور خدا ان کو پھر سے ریسٹور کر دیتا ہے. مگر جو بات ہم پہلے پارٹ میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایکسٹرولوجی کے حوالہ سے، اینڈ ٹائم کے حوالہ سے، یہ جنگیں کال وبا یہ آتی ہی چلی جائیں گی، ملکوں کے اندر جنگیں ہوں گی، الائنس بنیں گے اور پھر یہ بڑھتا ہی سلسلہ جائے گا. تو یہ ڈسپیوٹ یا امن یہ تو جو وقوع میں آتا ہی ہے، پر جو روٹ کاز میں نے بتایا ہے یہ دنیا کے گناہ کی وجہ سے، اور یہ ہر دور کے اندر ہوتا آیا ہے اور خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا. ابدی عدالت کے حوالہ سے حقوق کو کہا گیا کہ اس میں دیر ہو سکتی ہے، مگر جو جزوی عدالت ہے اس میں دیر نہیں وہ کرتا. اور حزقیل کی کتاب میں لوگ یہی سوچتے تھے کہ وہ دیر کر دیتا ہے، تو خدا نے کہا میں دیر نہیں کرتا، جو کہتا ہوں وقوع کے اندر آتا ہے. تو جزوی عدالت یہ تخیر کا باعث نہیں بنتی، یہ ہوتی چلی جاتی ہے ملک و قوموں کے اوپر کہ واز اور یہ جنگیں جو عدالتیں ہوتی ہیں، یہ جزوی عدالت، اس کے بعد بڑی عدالت جو آخری عدالت ہوگی، یہ ایٹرنل ججمنٹ ہوگی. اس کے اور ججمنٹ کے درمیان پھر خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تاکہ دنیا کا گناہ اٹھائے اور ان کو زندگی عطا کرے. تو اب جو ابدی عدالت ہوگی یہ نوٹ کر لے، جس کے اوپر میں
ابھی تعلیم دوں گا. یہ انفرادی طور پر ہر شخص کی عدالت ہوگی. یہ ایٹرنل ججمنٹ ملکوں قوموں کے اوپر نہیں ہوگی. جو وارز کے حوالہ سے جو جزوی عدالت ہے اس کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ قوم پہ قوم، ملک کے اوپر، سلطنت پہ یہ چڑھائی ہوتی رہے گی اور یہ جزوی عدالت میں آئے گا، ایٹرنل ججمنٹ میں نہیں آئے گا. ایٹرنل ججمنٹ جس کے اوپر میں بات کروں گا. ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کا جواب جانیں گے. پاس سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر ایسکٹولوجی کے حوالہ سے کرائسٹ نے 24ویں باب متی کی انجیل میں اینڈ ٹائم کے حوالہ سے جو تعلیم دی، قوم پر قوم، ملک پہ ملک، سلطنت پہ سلطنت، چڑھائی کرے گا، کال وبا، زلزلے آئیں گے. جنگ تبھی ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے عدالت ہوتی ہے، چاہے وہ آفتوں کی صورت میں ہو، زلزلوں، کال وبا کی صورت میں ہو. یہ خدا کی طرف سے دنیا کی عدالت ہوتی ہے اور یہ جزوی عدالت ہوتی ہے. یہ مکمل طور پر دنیا کا خاتمہ نہیں ہوتا، چاہے وبا ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے جنگ ہو. تو جنگوں کے اندر اسرائیل کی جو اگزامپل دی گئی ڈیٹیل سے اسرائیل کے حوالہ سے بیان کیا گیا کہ اس کے اوپر شاہ بابل نے حملہ کیا اور اس نے قوم کو بھی اسیر کیا اور ہیکل کو بھی مسمار کیا. یہ نہیں کہ وہ بہت طاقتور تھا اور اسرائیل شکست کھا گیا. اسرائیل کی شکست ان کے گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے اور خدا نے اس کو ابھارا کہ وہ اس کو تنبیہ کرے. یہ جزوی جو ججمنٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر، کسی ملک کا کسی ملک کے اوپر حملہ کرنا، تنبیہ کے معنی کے یعنی خدا عدالت کرتا ہے کہ ہر ملک، ہر قوم جو ہے اپنے آپ کو راہ راست کے اوپر لائیے. پیچھے جو خدا کا موقف ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ دنیا کو برباد ایک دم کرنا چاہتا، وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے. اب دنیا میں جب گناہ کرائم دیکھے ملکوں قوموں کے اندر کہ کس طریقے سے ان کے اندر بدی شرارت پائی جاتی ہے، کوئی بھی ملک کوئی بھی قوم کیوں نہ ہو، چاہے وہ مغربی ممالک ہوں، چاہے وہ ایسٹ کے کنٹریز ہوں، چاہے وہ گلف کی کنٹریز ہوں، چاہے وہ ناردرن ایریا کی رشیا گوگ مگوگ کنٹریز ہوں، کوئی بھی ملک دنیا کے اندر جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. اور خدا پھر یہ ججمنٹ لاتا ہے اور اس میں اپنے فرشتوں کو بھی استعمال کرتا ہے اور فرشتے بھی ان کی مدد کرتی ہے جن کو خدا کھڑا کرتا ہے کہ وہ فلاں قوم کو وہ شکست دے. تو یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے کہ ہر ملک ہر قوم عبرت پکڑے. تو یہ جنگیں جو اولڈ پیریڈ کے اندر ہوتی رہی ہیں اور آج بھی قوم پہ قوم اگر حملہ آور ہوتی ہے تو یہ خدا کی طرف سے عدالتی نظام، خدا کا ججمنٹ پروسیس ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ جزوی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، یہ ایٹرنل ججمنٹ نہیں ہے. ایٹرنل ججمنٹ آگے چل کر آئے گی جو خدا کا بیٹا مسیح عدالت کرے گا، کیونکہ یوحنا کی انجیل 5ویں باب میں لکھا ہے کہ عدالت کا سارا اختیار خدا باپ نے، یہوہ نے اپنے بیٹے کرائسٹ کو دے دیا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کیا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہوہ کرتا آیا ہے عدالت اور آج کا دور بھی کرائسٹ کا ہے، پر کرائسٹ ابھی ججمنٹ نہیں کر رہا، ابھی گڈ نیوز پھیل رہی ہے، ابھی کلام دنیا میں سنایا جا رہا ہے. ابھی اسرائیل نے کلام سن کے مسیح کو قبول کرنا نجات پانی ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں جو اسرائیلی نہیں ہیں وہ نجات پا رہی ہیں. وہ کسی خطے میں کیوں نہ ہوں وہ مسیح کی طرف آ رہی ہیں، مگر اسرائیل ابھی تک سخت ہے. اور یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں تاکہ اسرائیل نجات پا جائے اس کو بار بار تنبیہ کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو مسیح کی طرف لانے کے لیے اسرائیل کو شکست کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا. اور دوسری اگے فاتح ہوتی ہیں گروپ یا قومیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس پار نہیں ہے. تو پار ہوتے ہوئے جو خدا کے خلاف یا اس کے بیٹے مسیح کے خلاف جائے گا وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا اور شکست کھاتا ہے، اور جو بھی قبول کرتے ہیں وہ جنگ و جدل سے بھی بچ جاتے ہیں. تو مغربی ممالک ہو یا ایسٹ ہو یا گلف ہو، کوئی خطہ بھی، تو خدا جنگ و جدل اگر آتی ہے جزوی عدالت ہوتی ہے اور جزوی عدالت کے بعد ایٹرنل ججمنٹ آئے گی اور یہ مسیح خدا کا بیٹا عدالت کرے گا. اور اس سے پہلے اس نے اپنی جان 2000 سال پہلے یروشلم کے اندر آ کے رومن پیریڈ کے اندر جہاں رومی گورنمنٹ تھی اور یہودیوں نے مسیح کو مصلوب کیا
اور غیر قومیں اور دوسری دنیا کے لوگ قبول کر رہے تو ساری دنیا کے لیے مسیح قربان ہوا. تو قوم پہ قوم اگر حملہ آور ہوتی ہے تو خدا ان کو تنبیہ کرتا ہے، مگر ابدی عدالت میں قوموں کے اوپر، ملکوں کے اوپر نہیں، وہاں پر شخصی ایک انفرادی عدالت ہوگی. آج بھی انفرادی عدالت ہوتی ہے، ملکوں کی، قوموں کی بھی عدالت ہوتی ہے. تو یہ آفتوں میں یا زلزلوں میں یا وبا میں یا جنگ و جدل میں، تو یہ تھوڑے پیریڈ کے لیے ججمنٹ کے طور پر، تنبیہ کے طور پر، تاکہ وہ خدا کی طرف لوٹے اور اپنے گناہ کو چھوڑے. یہ وجہ ہے، اور جس کے لیے خدا نے کرائسٹ کو بھیجا، مسیح کو بھیجا، اپنے بیٹے کو، اس کو بھیجا تاکہ دنیا میں اپنی جان قربان کرے، ان کو نجات دے. اب جو کوئی مسیح کو قبول نہیں کرے گا، اب ملک و قوموں کی یا ڈسپیوٹ کی بھی بات نہیں ہوگی کہ کس بات کے اوپر سزا ہوگی. جو مسیح کو قبول کرتا ہے، یوحنا کی انجیل 30 باب 16 آیت میں لکھا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، یعنی ایٹرنل ججمنٹ ان کے اوپر نہیں ہوگی. تو جو مسیح کو قبول نہیں کرتا تو وہاں لکھا ہے اس پر گویا سزا کا حکم ہو چکا. تو حالانکہ ایٹرنل ججمنٹ ابھی آنی ہے، ایٹرنل ججمنٹ ہم ابدی ہلاکت کو کہتے ہیں، دوسری موت کو کہتے ہیں، جہنم کو کہتے ہیں، ہیل کو کہتے ہیں، جہاں پر کسی کو جو مسیح کو قبول نہیں کرتا وہ ابدالآباد جلتا رہے گا. یہ اتنا کو بھیانک درد، اتنی کو بڑی عدالت ہے. تو جب جزوی عدالت کے اندر لوگ چیخو پکار کرتے ہیں، اسرائیل پکار کرتا آیا، روتا آیا، شکست کھاتا آیا، اور دنیا کے اندر بھی خاندان انفرادی طور پر جو خدا سے دور ہوتے ہیں، جب اس کی ججمنٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر چلاتے ہیں، روتے ہیں. تو پھر ابدی عدالت لکھا ہے کہ پولس کہتے ہیں اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کوئی کیسے بچ سکتا ہے. تو انفرادی طور پر عدالت ہوگی. تو ایٹرنل جزوی عدالت میں قوم پہ قوم، ملک کے اوپر ملک، اور اس میں زلزلے، وبائیں، یہ سب آتی رہیں گی. مگر ایٹرنل ججمنٹ جو ہوگی وہ انفرادی ہر شخص کی ہوگی جو اس نے دنیا کے اندر گناہ کی ہے. گناہ یہ ہے کہ اس نے یسوع مسیح کے کفارے کو قبول نہیں کیا. اور عبرانیوں 10 باب میں یہی لکھا ہے، جس نے عہد کے خون کو پامال کیا، یعنی ہولی اسپرٹ کو بےزت کیا، جس نے کفارے کو قبول نہیں کیا، اس بلڈ کو قبول نہیں کیا. یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ پاؤں میں میخیں لی، سر پہ کانٹوں کا تاج، کوڑے کھائے، اپنی جان صلیب پر قربان کی تاکہ دنیا بچ جائے، قوم میں ملک بچ جائے، زندگیاں بچ جائے. تو جو مسیح کو قبول کرے گا وہ ابدی ہلاکت سے، ابدی عدالت سے بچے گا. ابدی عدالت خدا کا بیٹا مسیح کرے گا. مگر ابھی بھی عدالت جو ہو رہی ہے یہ فضل ہی کا دور ہے، پر اگر ملک پہ ملک کر رہا ہے تو یہ تنبیہ کے طور پر، یہ ججمنٹ جزوی ہوتی ہے، یہ ہوتی رہے گی. پر جب ایٹرنل ججمنٹ ہوگی وہ سنگل ہی ہوگی، ہر شخص کا انفرادی، اور وہ اس کا ایمان ہے. اگر مسیح پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ اسرائیلی، چاہے وہ چائنا کا، چاہے وہ امریکہ کا، چاہے کسی ملک قوم کا ہے، جو جان مسیح کو قبول کرے گی وہ ایٹرنل ججمنٹ سے بچے گی. تو ہیل کی سزا ہر اس شخص کو ملے گی جو یسوع مسیح کے کفارے کو، مصلوبیت کو رد کرتا ہے، وہ ایٹرنل ججمنٹ کے اندر جائے گا. جب جزوی عدالت کی بات کرتے تو میں نے یہ بتایا کہ کس طرح نوح کے زمانے میں سدوم عمورہ کے ملک کے اندر اسرائیل کے اوپر مختلف وقتوں کے اندر عدالت ہوتی رہی، اور پھر کرائسٹ کے دور کے اندر بھی ایک برج لوگوں کے اوپر گرا اور بہت سے لوگ مارے گئے. تو لوگوں نے آ کر مسیح سے سوال کیا کہ وہ برج گرا اور بہت سے لوگ مارے گئے، تو تیری دانست میں وہ کیا لوگ تھے؟ کیا وہ گنہگار تھے؟ تو کرائسٹ نے کہا اگر تم بھی گناہ کرو گے تو اسی طرح مرو گے. تو ہمارے پاس یہ موقع واضح ہو جاتا ہے کہ ججمنٹ خدا کی طرف سے ہے اور گناہ کرنے والوں کے اوپر آتی ہے. چاہے وہ برج گرے، چاہے وہ ہیکل کے اندر اس وقت بہت سے لوگ مارے گئے، یا بابل کا بادشاہ ان کو اسیر کر کے لے گیا، چاہے ہیکل مسمار ہو گئی، یہ ان کے گناہ کی وجہ سے برباد ہوئی ہے. اور اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی کہ اس کو ری بلڈ کیا جائے. جس کے اوپر یہ جنگ و جدل ہو رہی ہے، کوئی کہتا ری بلڈ کریں گے، بننے نہیں دیں گے، کوئی کہتا ہم بنائیں گے. بائبل مقدس کے اندر اس کی ضرورت نہیں. خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اب وہ ہمارے اندر رہتا ہے.
कलीसिया इनफरादी तौर पर मैं आप तुम जिंदा खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम्हें बसा है। अगर यहूदी रिबिल्ड कर भी लेते हैं हैकल को तो ये 1000 साल बादशाही के लिए ये हैकल होगी, अभी उसकी नीड नहीं है। तो ये जुज़वी अदालत खुदा की तरफ से आती है कि लोग तंबीह पाए और ठीक सिम्मत में आए, यानी जो दुनिया के अंदर खुदा ने प्रोग्राम दिया है उसको फॉलो करें, ना कि अपने अपने एजेंडे बनाए। खुदा का एजेंडा कि उसने आदम हवा को बनाया, उसने गुनाह किया तो उनकी रिडेम्पशन और सारी दुनिया की रिडेम्पशन सिर्फ नेचर को खत्म करने के लिए अपना बेटा मसाया होली जो कुमारी मरियम से पैदा हुआ, वो पाक हस्ती थी, दुनिया में आकर सैक्रिफाइस दी, उसको कबूल करने वाले उसके इलाही प्रोग्राम में आ जाते हैं ताकि बादशाही में यानी उस इलाही फिरदौस के अंदर चले जाए, गुनाह बदी से बच जाए। तो ये खुदा का प्रोग्राम, उसका निजाम, उसका एजेंडा है। पर दुनिया किसी और सिस्टम के अंदर जा रही है, मुल्कों कौमों इन चीजों की तरफ जा रही है। पर खुदा तंबीह करके जुज़वी अदालत लाकर उनको फेरता है, टर्न बैक करता है ताकि वो तौबा करे, रिपेंट करे और खुदा के प्रोग्राम को जाने। और ये जो जजमेंट होती है ये जुज़वी है ताकि एटर्नल जजमेंट से बच जाए। तो हबकूक से कहा गया कि मैं अदालत करूंगा, उसमें देर हो सकती है, यानी ये मुकाशवा नोट कर ले, खुदा देर जानबूझकर कर रहा है एटर्नल जजमेंट के अंदर और जुज़वी अदालत लाता है, छोटी छोटी जंगे ताकि ये तंबीह पाए। तो लिखा है ये इसमें देर हो सकती है, इसमें ताखीर हो सकती है अब्दी अदालत में, पर वो आएगी जरूर वकू के अंदर, यानी खुदा का बेटा मसीह अब्दी अदालत करेगा और ये जजमेंट इनफरादी होगी जो हेल की तरफ जाएगी, जिसकी सजा जहन्नम होगी, दूसरी मौत होगी, हेल होगी। और खुदा के लोग जो मसीह को कबूल करेंगे वो आसमान की बादशाही में फिरदौस में अब हयात के चश्मों से पिएंगे, उन दरख्तों से खाएंगे। लिखा खुदा तेरी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा। और अभी खुशखबरी दुनिया में फैलाई जा रही है, आप देखें फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए से दुनिया के अंदर खुदा ने इस सिस्टम के जरिए ये अंजील फैल रही है। मैं आप टीओजी चैनल के ऊपर यहां प्रीच कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, इसी तरह दीगर मुल्कों के अंदर, ताकि लोग तालीम को समझे। और मेन फोकस खुदा का बेटा मसाया है, उसको कबूल करना है। तो गोया वाज और जजमेंट जो जुज़वी हो रही है ये एटर्नल जजमेंट की तरफ हमें ले जा रहे हैं। तो गोया ये जंगे या कालबा, ये जो जजमेंट होती है खुदा की तरफ से, ये तंबीह के तौर पर ताकि कोई मसीह को कबूल कर ले, ताकि मुल्क कौमें बच जाए, अमन की तरफ आए, मसीह के ऊपर फोकस करें, नजात पाए, जिंदगी पाए। और जो उसको कबूल नहीं करेगा उसके ऊपर फिर एटर्नल जजमेंट होगी और वो हेल में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लिहाजा जुज़वी अदालत जो जंगों की सूरत में है, आफतों की सूरत में है, इसमें दांतों का पीसना नहीं है, यहां रोना चिल्लाना नहीं है। ये वक्ती है, खत्म हो जाती हैं, फिर अमन आ जाता है, तंबीह करता है। पर एटर्नल जजमेंट से बचने की जरूरत है और इस जजमेंट से भी बचने की जरूरत है। यानी अभी से कोई राय रास्त पे आ जाए और वो कलीसियों में वो कलाम को सुने और पाक जिंदगी बसर करे, रास्तबाजी में जिंदगी बसर करे, गुनाह से मुंह मोड़े और खुदा में अपनी जिंदगी बसर करे। सारी बरकतें उसी को मिलेंगी जो मसीह को और खुदा के प्यार को, मोहब्बत को, उसके प्रोग्राम को नहीं लेता। वो काल में, वबा में, दुखों में, मुश्किलात में, बीमारियों में जकड़ा रहता है। हमें खुदा ने अपनी मोहब्बत दे दी है, अपना बेटा दे दिया है, कलीसियों में रखा है ताकि उसकी इबादत करें रासबाजी और पाकीज़गी के साथ। उम्र भर मसीह के आने से पेशतर हम इबादत करें। और लिखा घबरा ना जाना, ये मुसीबतों का शुरू होगी, खबरदार कोई तुमसे कहे मसीह यहां है वहां, यकीन ना करना। मसीह की जब आमद होगी, जिस तरह बिजली आसमानों पर से पश्चिम को कोनती है, उसी तरह आसमान से बादलों पर आएगा। लिखा जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने सलीब दिया, वो भी छाती पीटेंगे। यानी जो आज कबूल नहीं करते, जो छोटी छोटी जंगों से रो रहे हैं, उस दिन वो छाती पीटेंगे। और हर मजदून की वादी के अंदर उन तमाम लोगों को जो मसीह को रद्द करेंगे मारे जाएंगे, फिर एटर्नल जजमेंट में जाएंगे। तो जुज़वी अदालत मुल्कों, कौमों, जंगों की सूरत में, पर एटर्नल जजमेंट इनफरादी होगी और वो जो मसीह को कबूल नहीं करेगा। पर जुज़वी अदालत में वो मौका देता है, चाहे इजराइल हो चाहे कोई और मुल्क हो, ताकि वो मसीह को कबूल करे
وہ نجات پا جائے. تو پاسٹر سیمون سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر ایسکٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا جی چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی اس آیت کے ساتھ اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی سیچویشن جو کہ وارز، ججمنٹ اینڈ اٹرنل ججمنٹ کے حوالے سے تھی، آپ نے گہرے مکاشفات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن فلنس میموری کے حوالے سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو پا رہے ہیں. آپ بھی اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں حزقیل کی کتاب کے حوالے سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن ٹیچنگ دے رہے ہیں جس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. بائبل اسٹوڈنٹس BTH کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 0300-9476405 پر اپنا نام اور پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں اور 1 سال آن لائن کلاسز کو لینے کے بعد وہ BTH کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کسی طرح خدا کے مکاشفات اور بدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو اور گاڈ بلیس پاکستان. آمین.